बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं कि पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, इंतहा पसंदाना नजरियात और कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली तकसीम पसंद कुव्वतों से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और पुरअज़्म है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क दुश्मनों को खबरदार कर दिया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गुजरावाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा किया, जहां उन्हें फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी सलाहियतों में इजाफे के लिए किए गए अहम इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग का सहूलत का मुजाहिदा किया। उन्होंने फॉर्मेशन के आला पेशा वराना मयार और मजमूई तैयारी की तारीफ भी की। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि जदीद जंगी माहौल में हालात से बाखबर रहना और बरवक्त फैसले करना नागुज़ीर है। जदीद जंग तकाजा करती है कि फोर्सेस में चुस्ती, हालात से बाखबर रहने की सलाहियत मौजूद हो। फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों से गुफ्तगू भी की, उनके बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा और सख्त और मकसद पर मबनी तरबियत की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान की नई तारीख मई में रकम हुई, हमें इस तारीख पर फख्र है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान को जो इज्जत मिली उसकी मिसाल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को बुरे हालात से निकाला, अस्करी क़यादत ने सिविलियन हुकूमत की मदद की है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि फैज़ हमीद पर और भी इल्जामात हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई होगी। फैज और बानी गठजोड़ कायम रहता तो पाकिस्तान अंदर से बर्बाद हो चुका होता। इन दोनों के फैलाए जरासीम का खात्मा जरूरी है। प्रोजेक्ट बानी PTI 10 से 12 साल कबल जोरों शोर से शुरू हुआ। फैज हमीद इंचार्ज थे। KP में तबाही मचाना बानी PTI और फैज हमीद का ज्वाइंट वेंचर था। नवाज शरीफ को हटाना, उन पर मुकदमात चलाना, बानी का इक्तदार सब फैज हमीद की सरपरस्ती में शुरू हुआ। 78 साल तारीख में जितना फख्र जो है हमें इस जंग में मिला, आसिम मुनीर की क़यादत के अंदर हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने, हमारे एयरफोर्स ने जो तारीख रकम की पाकिस्तान दुनिया की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो 4 साल में इमरान खान ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, जो तबाही फेरी, उसमें जनरल फैज और इमरान खान एक दूसरे के पार्टनर रहे और पाकिस्तान को जिस तबाही के दहाने के ऊपर 4 साल में ले जाया गया, ये दोनों उसके जिम्मेदार हैं। ये सिलसिला जो है, ये इमरान खान का प्रोजेक्ट जो है, आज से तकरीबन 10 साल 12 साल कबल नहायत ज़ोर शोर के साथ स्टार्ट किया गया। लाहौर में जो पहला जलसा हुआ उसकी अरेंजमेंट भी जो है नादीदा हाथों ने की हुई थी। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई खुश आइंद है। सियासी मुदाखलत पर पहली बार वाज़े एक्शन निजाम के लिए मुस्बत इशारा है। आइन से हटकर फैसले करवाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 9 मई समेत हर साजिश में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होगी। बानी PTI की जिद की वजह से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं हो पा रहे। PTI में मुस्बत सोच रखने वाले अनासिर भी मौजूद हैं। उनका कहना था कि वजीर आजम की जानिब से मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की पेशकश की गई। PTI को मनफी सियासत छोड़कर मुस्बत सियासत की दावत दी गई। बहुत अच्छा मैं समझता हूँ शुरुआत है कि जिस तरह एक DG ISI को जो पहली दफा हुआ है कि कैसे शख्स को जो एक बहुत अहम और हसास अदारे का सरबराह था ISI का, उसकी मुदाखलत जो सियासी मुदाखलत थी या उसने जिस तरह सियासी इंजीनियरिंग की, उसके मुतल्लिक़ एक्शन लिया गया है, सजा हुई है। तो ये बहुत मैं समझता हूँ आने वाले जो हमारा सिस्टम है, हमारा निज़ाम है, उसके लिए यकीनी तौर पर इसके असरात पॉजिटिव इसके असरात आएंगे। जिसने भी पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट की है पॉलिटिकली या पॉलिटिकल साजिशें की हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, या उनके अंदरूनी मामला जो उनके चार्जेस हैं, जिस तरह 9 मई का वाक़या हुआ है, अगर उसमें किसी का कोई लिंक बनता है या किसी का भी बनता है तो उस पर फौज मेरा ख्याल है एक्शन करने जा रही। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी दो या 3 दफ़ा मुज़ाकरात की दावत दी है। हमने भी कोशिश की है कि ये सीधे रास्ते पे आ जाएं, मुस्बत सियासत करें, मनफी सियासत छोड़ दें और जो एंटी पाकिस्तान
یا اینٹی فوج ان کا ایک بیانیہ اس کو ختم کریں یا ایسی سوچ کو بدلیں۔ پی ٹی آئی نے کردار کشی اور نفرت کی سیاست کی۔ پی ٹی آئی نے ملک اور معیشت کو شدید نقصان پہنچایا۔ تبدیلی کا نعرہ لگا کر ملک میں تباہی مچائی گئی۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والوں نے 12 سال میں خیبر پختونخوا کو تباہ کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملکی معیشت کو استحکام ملا۔ عالمی ادارے ملکی معیشت کی بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اگر اس معیشت کو استحکام نہ دیا ہوتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ٹیم ورک کے تحت، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ادارے کا پورا کردار ہے، اور ایک شخص نے اس ملک کے اندر، یہ کبھی نہیں ہوا تھا، سیاسی مخالفت ہوتی تھی مگر سیاسی مخالفت کو کبھی دشمنی میں تبدیل کر کے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کاش پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ کسی سیاسی جماعت نے آج تک آئی ایم ایف کو لیٹر نہیں لکھا تھا کہ پاکستان کی امداد اس بنیاد پہ نہ کی جائے کہ ہمارے مخالف جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں اس لیے پاکستان کی امداد نہ کی جائے۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی کو کہا جائے کہ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک نہ ہونا، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ مافیا ہے، یہ گاڈ فادر ہے، یہ فلاں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی باہر جائے تو اس کے پیچھے لوگ لگا دیے جائیں کہ نعرے لگاؤ، گالم گلوچ کرو۔ اس ملک میں جو نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں، اس ملک کے اندر جو پولرائزیشن کی سیاست کی گئی ہے، اس ملک کے اندر اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے، اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے دفاعی اداروں پر جو حملے کیے گئے ہیں، اس ملک کے اندر ایک جھوٹے انصاف کا اور تبدیلی کا نعرہ لگا کر جو تباہی اور بربادی برپا کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ اس نظام سے نجات ملی، اور آج آپ کے عالمی ادارے بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہے۔ اقتدار میں آئے تو ملک عملی طور پر دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑا تھا۔ مہنگائی بے قابو تھی، پالیسی ریٹ معیشت کو مفلوج کر چکا تھا۔ شبانہ روز محنت سے ملک کو مشکلات سے نکالا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان میں ریگولیٹری ریفارمز عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ سرمایہ کار، صنعت کار، تاجر پیچیدہ اور قوانین، غیر ضروری ضابطوں اور طویل طریقہ کار سے پریشان تھے۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ، امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر اور دیگر بھی موجود تھے۔ Our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. Our inflation was galloping and policy rate was crippling. So one could not imagine of any kind of investment in Pakistan, let alone FDIs, and the business in the country was in a turmoil. But we did not lose hope. Of course, these were very scary challenges, right looking into our faces, through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts. Alhamdulillah, Pakistan is economically out of woods. Our mega indicators are wonderful. You must have heard this news about IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. نواز شریف نے ملک کو بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے دیے، ملک میں معاشی اصلاحات متعارف کروائیں، ملک سے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے دور میں ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا، ان کے ترقیاتی ماڈل کو دوسرے ملکوں نے اپنایا، پالیسیوں کے عدم تسلسل کے باعث ملک کی ترقی کا پہیہ رک گیا تھا۔ احسن اقبال نے کہا کہ نواز شریف نے ملک میں موٹر ویز کا جال بچھایا، وہ جدید پاکستان کے معمار ہیں۔ پاکستان کی روایتی سیاست میں انہوں نے ایک بڑا موڑ اپنے ترقیاتی ایجنڈے کے ذریعے سیاست میں اور جمہوریت میں ایک نئی جہت متعارف کرا کر کیا۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کی، اور وقت سے پہلے اس خطے میں وہ پہلے لیڈر تھے کہ جنہوں نے نئی معیشت کے تقاضوں کو سمجھا، اور 1990-91 میں وہ معاشی اقتصادی اصلاحات متعارف کرائیں جو جنوبی ایشیا میں کسی ملک کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ نواز شریف صاحب 2013 میں
جب ان کو حکومت ملی تو پاکستان 18 گھنٹوں کے لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا تھا اور پاکستان میں بدترین دہشت گردی کا راج تھا. پاکستان کی معیشت کریش کر چکی تھی. انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کو اس تباہ حال مقام سے اٹھا کر پیروں پہ کھڑا کیا. آپ کو بتائیں کہ 35ویں نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب کراچی میں ہوئی. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے فیلڈ مارشل کو اجرک اور سندھی ٹوپی کا تحفہ پیش کیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر بھی موجود تھے. فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے آئندہ نیشنل گیمز کا جھنڈا پنجاب اولمپکس ایسوسی ایشن کے حوالے کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے سندھ کے عوام کی طرف سے فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ سندھ میں نیشنل گیمز کے انعقاد پر فخر ہے. نیشنل گیمز قومی ہم آہنگی کی علامت ہے. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ قیام پاکستان کی پہلی قرارداد سندھ اسمبلی نے منظور کی تھی. وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانیہ کی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی ترقی اور افریقہ بیرونس جینی چیپمین نے ملاقات کی. ترقیاتی تعاون، موسمیاتی تبدیلی اور وسیع تر علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم اور بیرونس چیپمین نے اہم شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا. ملاقات میں وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مشترکہ تاریخ، مضبوط ادارہ جاتی روابط اور باہمی احترام پر مبنی دیرینہ تعلقات ہیں. وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان شراکت داری کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوگا. سرکاری ملازمین کے اثاثے پبلک کرنے کے لیے قانون سازی کر چکے. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا اضافی بوجھ ہے. پرائیویٹ سیکٹر نے ملک کو لیڈ کرنا ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا لاہور میں آل پاکستان چیمبر کانفرنس سے خطاب. کہا وفاقی حکومت کے اخراجات کا حجم کم کرنے کے لیے کوشاں ہے. ہر طرف بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے مزید پابندیاں لگائیں. آئی ایم ایف سے اسٹرکچرل اصلاحات پر بات ہوگی. پاکستان دشمنی میں مبتلا مخصوص سیاسی عناصر کا ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا. نادرا نے مخصوص سیاسی عناصر کا لسانی بنیادوں پر متعلقہ امتیازی نوٹس کا گمراہ کن پروپیگنڈا مسترد کر دیا. نادرا نے وضاحتی بیان میں کہا کہ پاکستان بھر میں نادرا کے کسی بھی دفتر میں اس نوعیت کا کوئی نوٹس آویزاں نہیں کیا گیا. نادرا نے اپنے قومی مینڈیٹ کے تحت تمام شہریوں کو بلا امتیاز خدمات فراہم کرنے کی وضاحت بھی پیش کی. نادرا نے واضح کیا کہ مذکورہ ٹویٹ کے ذریعے دانستہ طور پر حقائق کو مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ملک دشمن عناصر جھوٹ اور فریب کے ذریعے پاکستان میں بد امنی کو ہوا دے رہے ہیں. پاکستان دشمنی میں مبتلا مخصوص سیاسی عناصر کا ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہوا ہے، جس میں نادرا نے مخصوص سیاسی عناصر کا لسانی بنیادوں پر متعلقہ امتیازی نوٹس کا گمراہ کن پروپیگنڈا مسترد کر دیا ہے. نادرا نے واضح کیا ہے کہ مذکورہ ٹویٹ کے ذریعے دانستہ طور پر حقائق کو مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ملک دشمن عناصر جھوٹ اور فریب کے ذریعے پاکستان میں بد امنی کو ہوا دے رہے ہیں. رامیا کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ سندھ کلچر ڈے پر ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو پولیس نے فوراً ایکشن لیا. 24 دسمبر کو مہاجر کلچر ڈے پر تعصب نہ ہو، یہ ذمہ داری فاروق ستار کی ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایک زمانے میں گٹروں میں بوریاں ڈالی جاتی تھی تاکہ سیوریج کی لائنیں بند ہو جائیں، پھر گٹر کے ڈھکن چوری ہونا شروع ہو گئے. سب کو اپنا اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سیاسی رسہ کشی بند کرنا ہوگی. زمانے میں بوری ڈال دی جاتی تھی تاکہ سیوریج اوور فلو کرے، ڈرین اوور فلو کرے. پھر دوسرا ٹائم ہے کہ یہ ڈھکنے جو ہیں وہ چوری ہونا شروع ہو گئے. سب کو اپنا اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی کے ساتھ ابھی طریقہ کار یہ ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا، دوسرا کرے گا، دوسرا نہیں تیسرا کرے گا. اس سے شہر کا فائدہ نہیں ہے. تو اگر ہم شہر کا فائدہ چاہتے ہیں، شہر کے لوگوں کی خدمت چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ سیاسی رسہ کشی ختم کرنا ہوگی. ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے. وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. اب میں نے اس کے اندر مزید اضافہ کر کے 12 لاکھ کو 13 لاکھ روپے کر دیا ہے. اس دن جو بدقسمت واقعہ ہوا کراچی شہر کے اندر، آپ نے دیکھا کہ ہماری پولیس نے فوری طور پر کارروائی کی. 24 تاریخ کو جب مہاجر کلچر ڈے بنایا جائے تو اس کے اندر فاروق ستار صاحب کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میک شور کریں اس میں کوئی بدمزگی نہ ہو. جو آپ نے کہا لیاری ہمارا علاقہ ہے، یار صرف لیاری ہمارا علاقہ نہیں ہے. ہمارا علاقہ پورا کراچی ہے، پورا سندھ ہے، پورا پاکستان ہے. یہ جو فلمیں بنتی ہیں نا، یہ فلمیں سازش ہوتی ہیں. کوئی نہ کوئی شاید پیپلز پارٹی کے بیانیے سے مودی سرکار کو پریشانی ہے
کہ وہ اس طرح کی اب جب جنگی میدان میں، جب سفارتی میدان میں وہ ہار گئے تو اب انہوں نے یہ فلموں کا میدان سٹارٹ کیا ہے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات اور اسٹریٹ کرائم کے خلاف جماعت اسلامی کا نمائش چورنگی پر دھرنا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے خطاب میں کہا کہ شہری ہیوی ٹریفک سے کچلے جا رہے ہیں، کیا لوگ اسی طرح اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ سندھ حکومت نے ڈمپر اور ٹینکر مافیا کو شہریوں کے قتل کا لائسنس دے دیا ہے۔ پیپلز پارٹی 17 سال سے کراچی کی شہریوں کو لوٹ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض میئر اور پوری کابینہ کراچی کو اس کے جائز حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکمرانوں نے کراچی کے ہر ادارے کو تباہ کر دیا۔ اور برطانیہ کے بعد امریکہ میں بھی پی ایس ایل کے روڈ شو کی تیاریاں مکمل۔ نیو یارک میں روڈ شو آج ہوگا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نیو یارک پہنچ گئے۔ آگاہ کریں آپ کو اس حوالے سے کہ لندن میں غیر معمولی پذیرائی کے بعد پی ایس ایل اب نیو یارک میں آج سپر پی ایس ایل کا میلہ سپر پاور امریکہ کے شہر میں ہوگا۔ لندن میں غیر معمولی پذیرائی کے بعد پی ایس ایل اب نیو یارک میں۔ آج سپر پی ایس ایل کا میلہ سپر پاور امریکہ کے شہر نیو یارک میں سجے گا۔ دنیا کے سب سے بڑے معاشی شہر میں تاریخ میں پہلی بار پی ایس ایل کے روڈ شو کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نیو یارک پہنچ گئے۔ محسن نقوی نیو یارک روڈ شو میں شرکت کریں گے۔ امریکی اور اوورسیز پاکستانی سرمایہ کار نیو یارک روڈ شو میں شریک ہوں گے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پی ایس ایل آج بین الاقوامی سطح پر جگمگا رہا ہے۔ پوری امید ہے کہ لندن کی طرح نیو یارک روڈ شو بھی کامیاب رہے گا۔ پاکستان بار کونسل کے لیے پنجاب سے 11 نشستوں پر انڈیپینڈنٹ گروپ کے 8 امیدوار کامیاب ہو گئے۔ پروفیشنل گروپ کو 3 نشستیں ملیں۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی پاکستان بار کونسل کے رکن بن گئے۔ پنجاب بار کونسل کے 9 منتخب ارکان نے پاکستان کونسل کے نئے ارکان کا انتخاب کیا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے پاکستان بار کونسل کی پنجاب سے 11 نشستوں پر غیر سرکاری نتائج کا اعلان کر دیا۔ انڈیپینڈنٹ گروپ کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، احسن بھون، طاہر نصر اللہ وڑائچ اور کلب حسن کامیاب ہوئے۔ اسی گروپ کے پیر مسعود چشتی، حفیظ الرحمان، ثاقب گوندل اور عامر سعید رام بھی بار کونسل کے رکن بن گئے۔ پنجاب سے پروفیشنل گروپ کے مقصود بٹر، سلمان اکرم راجہ اور شفقت محمود چوہان کامیاب ہوئے۔